मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। दुआ बहुत बड़ी इबादत है। आज हम दुआओं से गाफिल हैं। पता है दुआओं से हमें किस चीज़ ने गाफिल किया? वजीफ़ों ने। किस चीज़ ने गाफिल कर दिया? रूहानी आमिलों ने। ये पढ़ लो, यूं कर लो, ऐसा हो जाएगा, सरसों का तेल यहाँ लगा लो, नाखून पे यहाँ लगा लो, 5 उंगलियों पे लगा लो, नाक पे तेल लगा लो, 70 बीमारियां खत्म। पाकिस्तान में मार्केट में सबसे ज्यादा मंजन कौन सा चल रहा है? यार तुम बिला वजह आ गए यहाँ पैसा कमाने के लिए। तुम पाकिस्तान में होते ना, मैं तुम्हें इससे आसान तरीका बताता, अरबपति बनते। अरबपति, रूहानी आमिल बन जाओ, रूहानी आमिल बन जाओ, जिन चुड़ैल भूत भगाने का बिजनेस शुरू कर दो। इसके लिए कुछ ना आना ज्यादा मुफीद है। बिल्कुल जाहिल हो गए, कारोबार ज्यादा चलेगा। कोई भी आ रहा है, तुम पे जादू है, तुम पे चुड़ैल है, तुम पे जिन्न है। खातून आ रही है, तुम पे तुम्हारी सास ने जादू कराया, सास आ रही है, तुम्हारी बहू ने कराया, नंद ने कराया है, जेठानी ने कराया, पड़ोसन ने कराया, कुछ भी लिख के दे दो। लोग ऐसा यकीन करते हैं, ऐसा यकीन करते हैं। मैं कहता हूं तुम्हें अगर रूहानी आमिलों के पावर और ताकत को तुम कुछ समझते हो, तुम्हें उनके 2 नंबर होने का यकीन नहीं आता, तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं 20 साल से रूहानी आमिलों के खिलाफ बोल रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारे पास इतने जिन चुड़ैल भूत, तो मेरा तो कुछ बिगाड़ो ना यार, कोई 2-4 चुड़ैलें भेजो इधर। नहीं चुड़ैल अब क्या यार, तुम सारा मजा खराब कर दिया। कह रहे हैं जिन, नहीं चुड़ैल भेजो। अब किधर दिमाग चला गया? देखो बहुत गहरी बात। नहीं वो चुड़ैलें नहीं है ना, ऐसा तो दुआओं से गाफिल हो गए हम लोग। दुआओं से गाफिल हो गए। मांगना सीखो अल्लाह ताला से। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? अल्लाह से। जब कोई मुश्किल हो अल्लाह से मांगो। लोग कहते हैं मांगते हैं मिलता तो कुछ भी नहीं है। ओ भाई साहब, अगर अल्लाह ऐसे देना शुरू कर दे, इधर मांगा इधर मार्केट में चीज आ गई, तो फिर तो ईमान बिल गैब थोड़ी रहेगा। अल्लाह से मांगने का मतलब पता है क्या है? अपना केस फाइल कर दिया अल्लाह के दफ्तर में, बस तसल्ली हो गई। जो तवक्कुल करने वाले हैं उनको तसल्ली हो गई। अब हमारी मुराद पूरी हो तो भी ठीक, पूरी ना हो तो भी ठीक। ये मतलूब है। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा जब गुम हुआ तो क्या उन्होंने अल्लाह से दुआएं नहीं मांगी होंगी कि अल्लाह वापस भेज दे मेरे बच्चे को, यूसुफ को वापस मांगी नहीं होंगी? सारी जिंदगी मांगते रहे, रोते रहे, तो नतीजे में क्या हुआ? दूसरा बेटा भी गया। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या दुआएं मांगना छोड़ दी है? भाई अब हमारा काम है मांगना। मांगते रहे, दोनों को अल्लाह ने मिलाया बादशाह बना के। चाहे दुनिया में पूरी हो, आखिरत में पूरी हो। जब हमें कह दिया हम भिखारी हैं, तो भिखारी का काम क्या होता है? मांगना। कभी आपने किसी भिखारी को देखा उधर मांगा नहीं मिला तो उसने मांगना छोड़ दिया? उसने कहा अब मैं जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा, लोग तो देंगे। कभी ऐसा भिखारी बड़े ढीठ होते हैं, कितना उनको जलील कर दो, उनको रुसवा कर दो, वो मांगेंगे। चाहे कर्जा मांगना हो, IMF, अस्तगफिरुल्लाह, यानी वो कहीं और चला गया, मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। तो वो उसका काम क्या है? भिखारी का काम है मांगना। आप जितना भी जलील कर दें। वो एक आदमी की आदत थी, जब भी कोई होटल में निहारी खा रहा होता था ना बैठ के, ये नींबू लेके जाता, निचोड़ के उसके साथ शरीक हो जाता कि मैंने भी थोड़ा सा मदद की, नींबू निचोड़ा भाई। लोग कहते यार ये क्या मुसीबत है यार। तो एक दिन क्या हुआ, एक आदमी ने नींबू निचोड़ा और खाना शुरू हो गया, उससे खींच के थप्पड़ लगा दिया। तो इसने कहा मेरी माँ भी मुझे इसी तरह चमाटे मार मार के खिलाती थी। मेरी माँ भी मुझे इसी तरह चमाटे मार मार के खिलाती थी। तो ढीठ आदमी, एक दफा इज्जत अपनी साइड पे लगा दो। इज्जत। हमारे एक दोस्त थे, कभी उस्ताजों से डांट पड़ती ना, हमें डांट पड़ती, हम थोड़ी बेइज्जती महसूस करते थे, थोड़ी देर के लिए शॉप में चले जाते थे। उनको डांट पड़ती, कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा यार तुम क्या पत्थर कहते? इज्जत आने जाने वाली चीज है। इज्जत क्या है? फील नहीं किया करो। तो भिखारी को तभी तो हदीस में इतना मना किया भीख मांगने से। चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, भिखारी के चेहरे पे क़यामत के दिन गोश्त नहीं होगा, क्योंकि गोश्त से इंसान के चेहरे पे रौनक आती है। गोश्त खत्म हो जाए तो वो एक ढांचा है। तो इसने अपने चेहरे को मखलूक के सामने जलील किया, अल्लाह इसके चेहरे से क़यामत के दिन गोश्त नोच लेगा। तो मेरे भाई, मखलूक के सामने भीख मांगना जिल्लत है, अल्लाह के सामने भीख मांगना इज्जत है।
تو ہیں ہی اللہ کے محتاج ہیں بھائی، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کس کے محتاج ہیں؟ تو ہماری دعا قبول ہو پھر بھی مانگنا ہے، قبول نہیں ہو پھر بھی مانگنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ ایک دن بندہ تھک کے کہتا ہے میں تو مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی، اس دن اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی، وہ لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے کیسے قبول کرتا ہے وہ۔ تو اس لیے بھائی ان روحانی خواتین سے خاص طور پہ کہتا ہوں، خواتین بہت پڑتی ہیں ان عاملوں کے چکر میں۔ مجھے نہیں پتا مونٹریال کا بڑا روحانی ڈرامے باز کون چل رہا ہے یہاں پر اس وقت مارکیٹ میں، تو ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں یہ، تو تم پہ جن ہے، تم پہ چڑیل ہے، تم پہ یوں ہے، تم پہ فلانا ہے، یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہے یہ۔ میں جاپان گیا، وہاں میں نے کہا جن بھوت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ان کے جو عبادت گاہیں ہیں نا وہاں ہوتے ہیں، لیب میں ان کے کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی بھوت نہیں ہوتا، یونیورسٹی میں کوئی چڑیل، کوئی جن، کوئی بھوت نہیں، مندروں میں جن بھی ہوں گے، بھوت بھی ہوں گے، چڑیلیں بھی ہوں گی، جہاں بھی روحانی سینٹر کھلے ہوئے نا مذہب کا، مذہب اس چیز کا نام تھوڑی ہے، مذہب تو اس کا نام ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم مذہب کا کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی کرنی ہے۔ ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف اور صرف اور صرف تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ جتنی خواتین ہیں یہاں پہ اور مرد ہیں وہ توبہ کریں، ہم کبھی بھی زندگی میں شرک نہیں کریں گے۔ دیکھو بزرگوں سے محبت کا حکم ہے وہ ہماری طرح کے انسان ہیں وہ۔ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ایک آدمی کو فالج ہوا، میرے پاس آیا، کہتا میں مزار پہ جاؤں گا، سنا اس بزرگ کے پاس جاؤ تو دھڑ صحیح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے بھائی، تیرا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے وہ، تبھی تو قبر میں گئے ہیں۔ یہ تو اللہ کے حقوق میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، اور مخلوق کے حقوق میں اللہ نے کیا کہا؟ جہاں اللہ نے اپنا حق بیان کیا مخلوق کے حق میں، سب سے پہلے باپ اور ماں، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ والدین، پیرنٹس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس ہیں، ویمن رائٹس ہیں، ان کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ اللہ کہتا ہے ویمن رائٹ میں کون ہے بھائی؟ ماں۔ ساری دنیا کی خواتین تم سے خوش ہیں، اماں خوش نہیں ہیں، تم ویمن رائٹس پر عمل بولو نا نہیں۔ ابا اور اماں یہ دو رشتے ایسے ہیں، اور انہی میں دادا دادی نانا نانی بھی ہیں۔ آج کل ہوتے نہیں، مارکیٹ میں پہلے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ شادیاں اتنی دیر سے ہو رہی ہے، یہ دادا کی عمر میں تو باپ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں زیادہ دادا دادی کے حقوق اس لیے بیان نہیں کرتا کہ مارکیٹ سے دادا دادی کیا ہو گئے ہیں، دیر سے شادی کا نقصان ہے نا، جب دیر سے شادی ہوگی تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاؤ گے، کیونکہ بچہ اتنی دیر سے، پھر اس کی بھی دیر سے کر رہے ہوتے ہو، اس لیے یہ ایک الگ پیکیج ہے، اس پر پھر کبھی اور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، بوڑھے آدمی، تو میں ان کے پاس کبھی کبھار جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ بوڑھوں کے پاس جا کے خدا کے بندو بیٹھا کرو، اس سے تمہیں بہت ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے اکیلا مت چھوڑو ان کو۔ تو میں بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار، اب وہ چائے منگوا رہے ہیں، وہ اس کو بلاؤ ادھر چائے لے کر آؤں صاحب کے لیے۔ یار یہ فری پھوکٹ میں پورے محلے سے مجھے چائے پلوا رہے ہیں، بدنام میں ہوں گا۔ سمجھ رہے ہو، اجنبی لوگ ہیں، ان کبھی اس سے چائے کا وہ کہیں گے مہمان تمہارا ہے، چائے ہم سے منگوا رہے ہو، پیسے بھی نہیں دے رہے ہوتے تھے۔ پھر وہ ادھر دودھ پتی لے کر آ، پھر اس کو کبھی بول رہے ہیں ادھر جوس لے کر آ، ادھر گنے کا رس لے کر آ۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ محلے والے آپ کے اتنے فرما بردار کیوں ہیں؟ کہہ رہے محلے والے نہیں ہیں، یہ سارے میری آل اولاد ہیں، کچھ بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہوے داماد، کہہ رہے میرے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ملا کے 80 کے لگ بھگ ہیں، ٹوٹل تعداد ان کو بھی معلوم نہیں، پونے 80 یا سوا 80 یہ مجھے معلوم ہے۔ تو کہتے میں نے شادی جلدی کی، اولاد پیدا ہوئی اور بیٹے بیٹیاں بالغ ہوتے رہے، ان کی شادی ٹائم پہ کرتا گیا۔ آج اتنا بڑا خاندان ہے کہ خدمت کا نمبر نہیں آتا۔ آج ایک بچے سے منگوایا ہے نا تو 1 مہینے بعد اس کا نمبر آئے گا دودھ پتی کا۔ یہ خوشیاں ہیں جو اسلام نے دی ہیں، تم کن چکروں میں پھنس گئے میرے بھائی؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر وہ بڑے فخر سے کہنے لگے
بیٹا میں مر گیا نا, میرے پیچھے رونے والے بہت ہیں, چارپائی کو کندھا دینے والے بہت ہیں. اور جاپان میں کیا ہوتا ہے, بوڑھا آدمی رینٹ پہ بندہ بلاتا ہے گپ شپ لگانے کے لیے. میں نے جاپان میں روبوٹ کی وہ پوری شاپ دیکھی ہے جس میں روبوٹ ایسے جاپانیوں نے ایجاد کر لی ہے جو آپ کی تنہائی دور کریں گے. وہ ہنسیں گے بھی, لطیفہ سناؤ گے ہنسیں گے. کیوں کیا؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہماری سوسائٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس سوسائٹی میں اس کی ضرورت. ان کے دماغ ہم سے زیادہ, ایجوکیشن ہم سے زیادہ, اور تہذیب ہم سے زیادہ جاپانیوں میں, پھر بھی تباہ ہو گئے. کیوں؟ فطرت اور نیچر سے بغاوت کی ہے. کس سے بغاوت کی؟ اسلام ہی تو حسن اسلام کا یہ کہ تمہیں نیچر سکھاتا ہے, فطرت پہ لاتا ہے. تو خیر, اللہ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا بیان کیا؟ بولو, والدین. آپ لوگ جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں سب سے زیادہ نظر انداز والدین کو کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کا لا یہ ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں, اولڈ ہاؤس میں داخل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے. آپ جانے, حکومت جانے. میں جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اللہ نے قرآن میں, میرا پیغام نہیں ہے بھائی, کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو بہت دور کی بات, ان کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنا بھی ہے, اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جو چڑچڑا پن آیا ہے, غصہ جلدی آ جاتا ہے. جب انسان کمزور ہوتا ہے ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے جس پہ غصہ آنا نہیں چاہیے. آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے, آنا تھوڑا چاہیے, بہت زیادہ آ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں لا تقل لہما اف, آگے سے رپلائی میں اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. اف کو انگلش میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اوہ. نہیں آئی جہاں تک میری نالج ہے. کیا کہتے ہیں؟ اوہ, اف. یہ کیا کہہ رہے ہو ابا, آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا آپ کا, کیسی باتیں کر رہے ہو, ہر وقت ٹینشن دے رہے ہو. آپ کو میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہا ہوں نا. اللہ کہتے ہیں اف کرنے کی اجازت, جو خدا کو مانے گا نا وہ کہے گا کتنی کڑوی کسیلی باپ کی اور ماں کی ہو, برداشت کرنی ہے. کیونکہ اگر میں نے برداشت نہیں کیا, خدا کی قسم یہ باپ یا ماں کی نافرمانی نہیں ہے, باپ سزا نہیں دے گا. بہت سے ملکوں میں کلچر ہے ماں اور باپ کی خدمت کا, اگر آپ نہ کریں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں, وہ سزا دیتے ہیں, سوسائٹی بائیکاٹ کرتی ہے. نا, کلچر نہیں. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. سزا کون دے گا اس پہ؟ اللہ دے گا سزا. تو اللہ کہتے ہیں اف بھی نہیں کرنا, ولا تنہرہما, جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ ہٹو, ہر وقت نصیحت کرتے ہو. کوئی ایسا جملہ زبان سے جو کسی رسپیکٹ والے آدمی کے لیے آپ یوز, جو اپنے باس کے لیے یوز نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے میں نے یوز کیا, باس جاب سے نکال دے گا. کبھی آپ نے دیکھا ایئر ہوسٹس نے جھڑکا ہو کسی کو؟ کیا ہو گیا بھائی, ایئر ہوسٹس سے آپ نے منگوایا چائے مل جائے گی, ہٹو, گھر میں چائے نہیں ملتی. کبھی دیکھا آپ نے ایئر ہوسٹس کا؟ ایئر ہوسٹس کو تو دیکھا ہوگا آپ نے, اتنے بھی گھننے نہیں ہے. کبھی اس کا یہ اسٹائل دیکھا آپ نے؟ ہٹو. میرے بھائی اس کو پتا ہے ایئر ہوسٹس کو کہ میں نے ایک دفعہ بھی کسی پیسنجر کے ساتھ, مسافر کے ساتھ بدتمیزی کی تو میری جاب کو خطرہ ہے. تو آپ کو ایک دفعہ بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت, بولو, اگر کبھی ہو جائے تو قرآن نے مایوس نہیں کیا. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اللہ کہتے ہیں نیک بننے کی کوشش کرو, غلطی ہو جائے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. یہ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ پرانے پاپی ہیں, بد اخلاق ہیں, بد تہذیب ہیں, ہر ایک سے اسٹائل سے بات کریں گے. جہاں ابا اماں کی باری آئے گی تو جوانی میں ان کو نچوڑ لیا, وہ کسی کام کے رہے نہیں ہیں, تو وہاں بد اخلاقی کریں گے. تو اس لیے اللہ نے مایوس نہیں کیا, کہا کہ اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ, بولو, کھلا ہوا. میرے بھائی یہ اسلام کا حکم ہے.
یہ آپشنل نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم رشتہ کون سا ہے؟ ماں اور باپ کا رشتہ ہے. تو اگر آپ نے ماں اور باپ کے ساتھ برا کیا، بڑھاپے میں ان کو تنہا چھوڑا آپ نے، نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر اس نے واجب نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت. کہ بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا، وہ اس نے ضائع کر دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ ڈرا تو نہیں رہا آپ کو؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ٹینشن میں تو نہیں آ گئے یار یہ تو ہم سب کو جہنم میں ڈال کے جا رہے ہیں مفتی صاحب؟ نہیں بھائی، کوئی مسئلہ، رکھ لو ماں باپ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کی اولاد دیکھے گی آپ اپنے ماں باپ کی اتنی کیئر کر رہے ہو تو وہ بھی کریں گے. آپ کو بڑھاپے میں روبوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت. دیکھو محلوں میں کیا ہوتا ہے، سارے بوڑھے بیچارے اکیلے ایک تھڑے پہ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے دکھڑے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، سب گھروں کے ستائے ہوئے. سب اولاد نے پورا جوانی میں نچوڑ لیا، اب ریٹائر ہو گئے تو پیسے نہیں دے رہے، تو اب ان کی کوئی بھی گھر میں نہیں سنتا. نہ ابھی بھی سربراہ کون ہے؟ یہی ہے سربراہ. تو یہ دو تو اہم حکم ہیں اللہ رسول کے بتائے ہوئے. اور میں دو چار موٹے موٹے احکام تو قرآن سنت کے بہت ہیں، لیکن وہ احکام جن کی آج کل زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان میں ایک حکم یہ ہے لا تقربوا الزنا. زنا کرنا تو دور کی بات، اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کسی عورت کی طرف جانے کا آپ کے پاس سوائے شادی کے کوئی آپشن مذہب میں الاؤڈ نہیں. بس یہ مذہب کا حکم. آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اخلاق کا ایک دائرہ کار اللہ نے بتایا ہے، اس کے اندر اندر اخلاق ہوں گے تو سبحان اللہ. آپ کسی انٹی سے بہت ہنس کے بات کرتے ہیں، نائس ٹو میٹ یو اور وغیرہ وغیرہ، اور دوبارہ آئیے گا، دوبارہ ملیے گا وغیررہ وغیرہ، اللہ خوش ہوگا؟ اگر وہ انٹی آپ کی کچھ لگتی نہیں ہے بولو نا، سب لوگ خوش ہوں گے ماشاءاللہ. اس کے آنٹی بھی بہت خوش ہوں گی. دیکھو ایک یہ ہے، ایک میرا ہسبینڈ ہے اور ایک یہ، کیسے کتنے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. آپ مسکرا کے جب بیوی سے بات کرو گے تو پھر ثواب ملے گا. پھر کیا ملے گا؟ صرف ثواب ہی ملے گا، باقی کچھ نہیں ملے گا. اس لیے لوگ بات نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یار تو میرے بھائی ثواب کوئی کم چیز نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو کیا ملا؟ ثواب ہی تو ملا ہے. فرعون کو ثواب ہی تو نہیں ملا. دنیا تو مسافر خانہ ہے، ختم ہو جائے گی. مجھے بتاؤ یہاں جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں 50 سال کے بعد بیٹھے ہوئے ہوں گے لیٹے ہوئے ہوں گے؟ 99% ہم سب لیٹے ہوئے ہوں گے. یہاں نہیں، زمین کے اندر. ڈھانچہ بھی نہیں ہوگا ہمارا. کیا 2 ٹکے کی حیثیت ہے یار اس دنیا کی بھائی. دنیا کمائے ضرور لیکن آخرت کو ہم نے اوپر رکھنا ہے. تو اس لیے بیوی سے با اخلاق رہیے، اس کے حقوق ادا کریں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں برتن میں پانی پیتی تھی، جس جگہ سے منہ لگاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ رکھے. آج کل کوئی بیوی سے یہ محبت کر سکتا ہے؟ تو انٹیوں سے بات کرنا بہت آسان، مزہ بھی آتا ہے. آئیے نا، سالیوں سے بھی بہت اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں آج کل سامنے. بھابھی بھی ہیں، نامحرم ہے بھابھی کا رشتہ، سب اچھے لگ رہے ہیں. جو لگنی چاہیے وہ بولو نہیں لگے. تو ہم پابند ہیں کس کے حکم کے؟ اللہ کے. اسی طرح میرے بھائی عورت کو بھی اللہ نے پابند کیا کہ جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. عورت کے لیے عورت کے لیے تو شادی کے بعد اللہ نے شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھا دیا. کہ اگر شوہر ایک بات کا حکم دے رہا ہے، باپ دوسری بات کا، تو عورت کس کی بات مانے گی شریعت میں؟ اتنا بڑا حق بنا دیا اللہ نے. تو اللہ کی خاطر اس کو ہسبینڈ مان لو. دل تو نہیں چاہتا کسی خاتون کا بھی، کہتے ہیں یہ ستار ہے، ستار بھائی ہی ستار ہی رہے گا. یہ جمشید ہے، جمشید. نہ یہ جمشید نہیں ہے. یہ شادی کے بعد آپ کا کیا ہے؟ ہسبینڈ. تو میرے بھائی اسلام بلیو کرتا ہے ریلیشن پہ. انڈیویجولزم جو ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے نا، ہر آدمی کی انڈیویجول لائف ہے، کوئی کسی کی لائف میں دخل نہ دے. عورت کہتی ہے شوہر میری لائف میں دخل نہ دے، مرد کہتا ہے میں جو مرضی کرتا رہوں باہر، میری بیگم مجھ سے نہ پوچھے. نہ اسلام اس لائف کا قائل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں خلق من الماء بشرا، اس نے پانی سے انسان بنایا، فجعلہ نسبا وصہرا، 2 خاندان دے دیے.
ایک ددیال ننیال والا، ایک سسرال والا، دو خاندان اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیے ہیں. تو جب جوڑ دیے ہیں تو ان کو خوش رکھنا ہے آپ نے. اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں ہیں وہ اس میں انڈیویجولزم سکھایا جا رہا ہے. ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم آزاد ہیں. نہ بھائی آزاد نہیں ہے، ہماری فیملی ہے، رشتے ہیں. تو ان باتوں پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات، بس سچی مچی کی آخری بات، اس کے بعد میں بیان ختم کروں. آپ کہیں گے یار آخری کرتے بہت فیسلٹی ہے مفتی صاحب. سچی مچی کی آخری بات، قرآن مجید نے کچھ اخلاقیات بھی بیان کی ہیں. اللہ نے اپنا حق بتایا، میری عبادت کرو. مخلوق کا حق بتایا، ان میں مخلوق میں سب سے پہلے اپنے ریلیٹیو، جن میں سب سے پہلے کون ہے؟ ماں باپ. پھر مخلوق صرف ماں باپ اور رشتہ دار نہیں ہوتے نا. جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہو، جس ریاست میں آپ رہتے ہو، اس کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ بھی اسلام نے بیان کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں، آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے لوگ میرا بیان سن کے، نوجوان نسل جو ہے نا میرا بیان سنتی ہے کہ جلدی شادی کر لینی چاہیے. ابا کو جا کے تنگ کرتے ہیں، میری جلدی شادی کرو، جلدی شادی کرو. ابا کہتے ہیں کم بخت میں اپنے بچے پیدا کر کے ان کو پال رہا ہوں، بہو کو بھی میں ہی پالوں. تو میرے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب آپ نے ہمارا بیٹا بگاڑ دیا. میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں اس نے آدھا بیان سنا ہے، آدھا نہیں سنا. آدھا بیان یہ تو سن لیا جلدی شادی کرو، یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرو. یہ اس دن بیان میں آیا ہی نہیں تھا. مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہ خراب ہو گیا نا مسئلہ. آدھا سنا ہے، آدھا سنا ہی نہیں آپ نے. تو جب ہم آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو اسلام اور زیادہ بدنام ہوتا ہے. آپ نے آدھا اسلام فالو کیا، نمازی بن گئے، ماں باپ کا تھوڑا بہت اکرام بھی شروع کر دیا آپ نے، لیکن آپ معاہدے توڑ رہے ہیں، آپ ایگریمنٹ کی پابندیاں نہیں کر رہے. تو اس سے بدنام کون ہوگا؟ اسلام. دیکھو آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک آپ کا کیریکٹر اور ایک آپ کی عبادت غار حرا کی. آپ نے لوگوں کے سامنے عبادت پیش کی یا کیریکٹر پیش کیا؟ کہ میں بتاؤں اگر احد کے پیچھے لشکر آ رہا ہے مان لو گے؟ لوگوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے. آپ کہیں گے مان لیں گے، 40 سال ہم نے آپ کو دیکھا، آپ جھوٹ نہیں بولتے. غیر مسلم میری اور آپ کی نماز اور عبادت کو نہیں دیکھے گا، وہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھے گا. کہ جب یہ کینیڈا آئے تھے انہوں نے حکومت سے جو معاہدے کیے تھے اور اس معاہدوں کی بیس پہ ان کو نیشنلٹی ملی ہے. یہ وزٹنگ ویزے پہ آئے تھے اتنے دن کے لیے اور پھر ٹھہر گئے، اسائلم لے کے بم دھماکہ شب برات کا پٹاخہ کروایا. ایسے بھی لوگ ہیں، اپنے گھر کے باہر شب برات کا پٹاخہ پھڑوایا اور کہہ دیا ہمارے گھر کے باہر کیا ہوا ہے؟ بم دھماکہ ہوا ہے. تو آپ کی کوئی حیثیت رہے گی؟ قرآن کتنی جگہ کہتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، معاہدوں کو نہیں توڑتے. ایک ہوتا ہے وعدہ جسے کیا کہا جاتا ہے کہ پرومس، ایک ہوتا ہے معاہدہ جسے کہا جاتا ہے ایگریمنٹ. پرومس میں اور ایگریمنٹ میں فرق ہے. پرومس یک طرفہ ہوتا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں آپ کو چائے پلاؤں گا، یہ ایک طرفہ چیز ہے، اس کی کم ویلیو ہے. ایک ہے ایگریمنٹ، ایگریمنٹ دو طرف سے ہوتا ہے. ایگریمنٹ کتنے طرف سے ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، اس کے بدلے آپ مجھے یہ سہولت دو، اس کے بدلے میں آپ کو یہ دوں گا. اب آپ نے وہاں سے سہولت لے لی، جب معاہدہ پورے کرنے کا ٹائم آیا آپ نے ڈنڈی مار دی. اب آپ کینیڈا میں رہتے ہو تو یہاں سے بہت ساری سہولتیں اٹھا رہے ہو کہ نہیں اٹھا رہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ صاف ہوا میں سانس لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے؟ میں تو جب آتا ہوں نا امریکہ یا کینیڈا 3 دن تک صرف سانس کو فوکس کرتا ہوں. میں واقعی میں مذاق نہیں کر رہا. تو یار اتنی صاف ہوا ایک دم ایسے جو ہے نا بار بار، کیونکہ کراچی میں ہمیں صاف ہوا نہیں ملی. گرمیوں میں تو بہت ہی برا حال ہوتا. باقی پاکستان اچھا ہے، پنجاب اسلام آباد وغیرہ بہترین. کراچی کا حال بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اس میں، اتنا گندا. اللہ لوگ کہتے ہیں دوسرے ملک میں جا کے اپنی برائیاں کر رہے ہو، اپنے حکمرانوں کو غیرت دلا رہا ہوں میں. 70% کراچی سے پورا ملک چلتا ہے. کراچی سے جو ارننگ ہوتی ہے نا پورے بجٹ کی 70% اس کا کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے اس کو. تو میں تو 3 دن تک سانس لیتا رہا. یہ جو صفائی آپ کو مل رہی ہے یہاں پہ اور آپ کو ہیلتھ کی سہولت اور وغیرہ وغیرہ،
تو یہ آپ کا گورنمنٹ سے معاہدہ ہوا تھا کہ آپ ٹیکس دیں گے اور اس ٹیکس کے بدلے میں حکومت آپ کو یہ ساری سہولتیں بولو نا دے گی. تو اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے اور پیڑے کھا رہے ہیں آپ, تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہو گے جی یہ بند ہو گیا مائک, ٹائمر لگا ہوا, بیٹری ختم ہو گئی, دوسرا مائک دے دیں, بس سچی مچی کی آخری بات کا آخری حصہ چل رہا ہے. جی اچھا نہیں بس بات ختم کر رہا ہوں. ہاں ہمیں جانا بھی ہے نا آگے, ہمارا وینکوور سفر ہے, فلائٹ ہے ہماری. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو غیر مسلم اسٹیٹ ہے. میرے بھائی اللہ نے معاہدے پورے کرنے کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی شرط نہیں. ہمارے نبی کا جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا وہ تہجد گزاروں سے ہوا تھا, یہ مشرکین مکہ سے ہوا تھا, مشرکین سے ہوا تھا نا. تو آپ نے وہ ایگریمنٹ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام کا جو مصر کی حکومت سے ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بھی تو غیر مسلم اسٹیٹ تھی. تو معاہدہ پورا کرنا آپ پہ لازم ہے. تو آپ جب کینیڈا میں رہتے ہیں, یہاں کے لاز کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نے ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے. آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان ہمارے لیے بوجھ ہیں. یہ کمبخت, انہوں نے آپ کو مسجدوں کی آزادی دے دی, مذہبی اسکالرز کو اتنی مذہبی آزادی آپ کو دے دی. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. کتنی آزادی دے دی آپ کو. میں امیگریشن میں پتہ ہے کیا بتاتا ہوں, جب بھی جاؤں, میں مذہبی اسکالر ہوں بھائی, اس سلسلے میں حاضر ہوں, مجھ سے پوچھتے ہیں آپ یہاں کیوں آئے ہو, میں کہتا ہوں مذہبی اسکالر ہوں, میں اسپیچز جو اسلامک اسپیچز ہیں اس کے لیے آیا. جا سکتے ہو. ہاں کوئی ان کو انویسٹیگیشن کرنی ہو وہ کر لیتے ہیں, تلاشی ولاشی لینی ہو, لیکن چھوڑ دیتے ہیں, اس بات پہ واپس نہیں کرتے. اس میں جو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نیگیٹو چیزیں نکالیں, آدھا ہے یا جو مرضی ہے, آپ کو آزادی تو مل گئی نا, نماز پڑھنے کی آزادی مل گئی. اب آپ پیڑے کھا رہے ہو یہاں بیٹھ کے, پیور آکسیجن آپ پھیپھڑوں میں داخل کر رہے ہو, گٹر کا ڈھکن ہی نظر نہیں آ رہا, ڈھکن لیس گٹر تو پتہ نہیں کہاں ہے. میں تو یہاں سب سے پہلے آ کے گٹر دیکھتا ہوں کہ ڈھکا ہے, اتنی صفائی ستھرائی سب سہولتیں, آپ تبھی تو آئے ہو. آپ یہاں پہ کتنی بری بات ہوگی کہ آپ ساری سہولتیں لے رہے ہو اور مسلم ہو کے دیکھو یہاں آپ ایگریمنٹ توڑو گے, کینیڈین گورنمنٹ آپ کو کچھ کہے نہ کہے, اللہ آپ کو کہے گا. مسلمان معاہدوں کی پابندی کسی کے خوف سے نہیں کرتا. کس کے خوف سے کرتا ہے؟ اللہ کے خوف سے. تو ہماری زیادہ ذمہ داری ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ میرا پیغام نہیں ہے. اور بھائی جتنا آپ کو اس پر عمل کرنا ہے, میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں. اور جتنا آپ ڈرتے ہو کہ ہم سے ٹوٹ گیا کوئی اللہ کا حکم تو کیا ہوگا, اتنا ہی میں بھی ڈرتا ہوں. اس لیے میں اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو باتیں میں نے کہیں اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دے, اور جو حق بات ہوئی اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق